टोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा राना शुएब महमूद के हुक्म पर SHO थाना सिटी का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मंशियात फरोश गिरफ्तार, 4 किलो 800 ग्राम चरस बरामद, मुकदमा दर्ज। SHO थाना चोचक की मनमानियां और उरूज पर चोरी शुदा ट्रैक्टर शरेआम फुटेजेस में मंजर आम पर देखा जा सकता है। थाना चोचक के हुदूद ठट्ठा चाकरका में फटानी बीवी बेवा अल्लाह यार की मलकियत एक अदद राइफल बमा लाइसेंस, एक ट्रैक्टर मैसी, 240 जेवर 8 तोले और 5 लाख नकदी रकम लेकर मुलजिम फरार। उगाड़ा के नवाही इलाके हुजरा शाह मुकीम में 3 दिन से बिजली बंद होने की वजह से गर्मी से सताए अवाम को महकमा वापटा के खिलाफ एहतजाज करना महंगा पड़ गया। 44 मुजाहिरीन के खिलाफ SDO लेस्को वापटा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। डेरा गाजी खान के इलाके फोर्ट मुनरो में गैर मुल्की खातून सियाह ने 2 अफराद पर मुबैना तौर पर हरासा करने का इल्जाम आयद कर दिया। कराची में भूखे डाकू बेकरी से नकदी के अलावा डबल रोटियां भी ले उड़े। लाहौर पंजाब में तवानाई बहरान के पेश नजर आज से कारोबारी मराकज 9 बजे बंद होंगे। राजनपुर में कच्चे के इंतहाई मतलूब और गैंग के सरबराह 3 डाकुओं ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कराची में सुपर हाईवे पर नामालूम अफराद खातून को मुबैना तौर पर गले में फंदा लगाकर कत्ल करके फरार हो गए। पेशावर सदर सर्कल का इलाका बच्चियों के लिए गैर महफूज बन गया, जहां गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान 3 कमसन बच्चियों को ज्यादती का निशाना बना डाला, जिनमें से 2 को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। कराची के इलाके सुपर हाईवे शाह नवाज शरकोट में लाश ठिकाने लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और बलूचिस्तान में जारी बारिशों के बायस मजीद 7 अफराद जान बहक होने के बाद अब तक सूबे में बारिशों से होने वाली अमवात की तादाद 82 हो गई, जबकि बारिशों से अब तक 3000 से जायद मकानात तबाह हो गए। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और मारकला पहाड़ियों के दामन में वाक़ है, जो मुसलमानों की इबादतगाह के तौर पर जानी जाती है। ये दुनिया की 6ठी बड़ी और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद एक असरी डिजाइन की हामिल है, एक आम गुंबद के बगैर। मस्जिद की शक्ल बेडुइन खैमे की सी है।
جس کے چاروں طرف 260 فٹ لمبے مینار ہیں۔ اس ڈیزائن میں 8 شیل نما ڈھلوان چھتیں ہیں جو ایک سہ رخی عبادت گاہ بناتی ہیں۔ یہ مسجد 33 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے۔ 1966 میں جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اسلام آباد میں ایک قومی مسجد کی تعمیر کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدام کی حمایت کی، 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد ہوا جس میں 17 ممالک کے معماروں نے 43 تجاویز پیش کی۔ جیتنے والا ڈیزائن ترکی کے معمار کا تھا۔ اس کے منصوبے کے لیے 48 ایکڑ اراضی تفویض کی گئی اور اس پر عمل درآمد پاکستانی انجینئرز اور کارکنوں کو تفویض کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 میں نیشنل کنسٹرکشن لمیٹڈ آف پاکستان نے کیا، جس کی قیادت عظیم خان نے کی، اور اسے سعودی عرب کی حکومت نے 130 ملین سعودی ریال کی لاگت سے فنڈ کیا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے فنڈنگ میں اہم کردار ادا کیا اور مسجد اس کی طرف جانے والی سڑک دونوں کا نام 1975 میں ان کے قتل کے بعد ان کے نام پر رکھا گیا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جانشین شاہ خالد نے اکتوبر 1976 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر ہمالیہ کے مغربی دامن میں مارگلا پہاڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ مسجد پاکستان میں سیاحوں کی بڑی توجہ کا مرکز ہے اور اسلامی فن تعمیر کا ایک بااثر ٹکڑا بھی۔ مسجد کی تعمیر سعودی شاہ فیصل کی جانب سے $28 ملین کی گرانٹ کے بعد شروع ہوئی۔ 1978 میں تعمیراتی معاہدے پر دستخط کیے۔ مسجد کے بارے میں بنیادی معلومات سنگ بنیاد پر لکھی گئی ہیں۔ 18 جون 1988 کو پہلی نماز ادا کی گئی۔ فیصل مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، جو اب بھی دنیا بھر میں صلاحیت کے لحاظ سے 5ویں بڑی مسجد ہے۔ پہاڑوں کی دنیا میں نانگا پروت سب سے زیادہ ظالم اور ناقابل اعتبار پہاڑ ہے۔ یہ اندازے کی معمولی غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے قانون میں غلطی کی چھوٹی سزا موت ہے۔ اسی وجہ سے اسے قاتل پہاڑ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اب تک اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش میں 31 کوپہما اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ننگا پروت کو سر کرنے والے کوپہماؤں کی کامیابی کا تناسب صرف 28% ہے۔ قدیم عقائد کے مطابق ہمالیہ اور قراقرم کے دوسرے بڑی چوٹیوں کی طرح اسے بھی مظلوم مزاج روحوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے قرب و جوار میں آباد لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی چوٹیوں پر بھی پریوں کے بسیرے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کرتی رہتی ہیں۔ جب سورج کی روشنی اپنے شباب پر ہوتی ہے تو اس بلند پہاڑ کی بلند گھاٹیوں سے دھواں سا اٹھتا نظر آ رہا ہوتا ہے تو مقامی لوگ کہتے ہیں کہ پریاں اپنا کھانا پکا رہی ہیں۔ مقامی آبادی کا عقیدہ ہے کہ نانگا پروت کی چوٹی پریوں کی ملکہ کی رہائش گاہ ہے۔ داستانوں میں آیا ہے کہ وہ ایک ایسے برفانی قلعے میں رہتی ہیں جو شفاف اور طویل برف کا بنا ہوا ہے۔ اس پہاڑ پر رہنے والی کچھ اور دوسری مخلوق جن میں کچھ ڈراؤنی اور خوفناک ہیں، ان میں شیطانی روحیں، دیو ہیکن مینڈک، 100 فٹ لمبے برفانی اژدہے بستے ہیں۔ یہ سب کچھ بڑا رومانوی لگتا ہے، لیکن آج بھی وہاں لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ نانگا پروت کوئی ایک چوٹی نہیں بلکہ یہ چوٹیوں کا مجموعہ ہے۔
اس چوٹی کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مشہور چوٹیوں میں 9ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کو سر کرنا آسان نہیں ہے، یہ ایک خطرناک چوٹی ہے۔ اس پہاڑ کے ارد گرد موجود چوٹیاں، پہاڑیں اور چٹانیں عمودی اور پتھریلی ہیں، جن پر برف بھی مکمل طور پر نہیں ٹھہرتا، اور موسم سرما میں بھی یہ اپنی اصلی حالت میں ہی رہتا ہے، یعنی پہاڑ ننگا رہتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ننگا پروت کہتے ہیں۔ نانگا پروت کو سر کرنے کی پہلی کوشش برطانوی کوہ پیما ایلبرٹ فیڈرک میڈلر نے کی۔ انہیں اس وقت کے کوہ پیماؤں کا لیجنڈ کہا جاتا تھا۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے درمیان 5 ٹیمیں جن کا تعلق جرمنی سے تھا نانگا پروت سر کرنے آئیں اور صف اول کے معروف 10 جرمن کوہ پیما اور 15 شرپا اس عرصے میں نانگا پروت کی خونخواری کا شکار بن گئے۔ 1934 میں جرمنی کا مشہور کوہ پیما ولی میریکل جو 1932 میں نانگا پروت پر ناکام ہو چکا تھا، دوبارہ نانگا پروت سر کرنے آیا۔ تقریباً 7500 کی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور بالکل چوٹی کے قریب تھا، مگر اس کی ٹیم خراب موسم کا شکار ہو گئی اور اسی دوران ولی اور ان کے 3 ساتھی جان کی بازی ہار گئے۔ ولبرگر کی موت نے نانگا پروت کو سر کرنے میں ایک نیا موڑ دے دیا اور اس کے سوتیلے بھائی کارل نے نانگا پروت سے انتقام لینے کا سوچا اور ماہر کو پہماؤں کی ٹیم تشکیل دی اور ہر دوسرے سال وہ نانگا پروت کو سر کرنے کے لیے پہنچا ہوتا تھا اور آخر کار اسی کی قیادت میں نانگا پروت کو سر کر دیا گیا۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود کی خصوصی ہدایت پر علاقہ تھانہ سٹی میں منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر لیا گیا۔ منشیات فروش کرنے والوں کے خلاف چلائی جانے والی مہم کے دوران ایس ڈی پی او صدر سرکل ٹوبہ سید آصف علی شاہ کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی ٹوبہ انسپکٹر فریاد حسین اور عامر ایس آئی او ملازمان پولیس پر مشتمل ٹیم نے علاقہ تھانہ سٹی ٹوبہ میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروخت کرنے والے بدنام زمانہ ملزم سعید عرف بکری کو قابو کیا، جس کے قبضہ سے 4 کلو 800 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود نے کارروائی کرنے والی پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے۔ تھانہ چوچک کی حدود ٹھٹھا چاکرکا میں پھٹانی بی بی بیوہ اللہ یار کی ملکیت 1 عدد رائفل بما لائسنس، 1 ٹریکٹر میسی 240 زیور 8 تولے 5 لاکھ نقدی رقم لے کر ملزم محمد اشرف، انتظار ریاض اور شہناز بی بی، محمد عمران اور امین چوری کر کے فرار ہو گئے، جو کہ ملزمان پہلے بھی ریکارڈ یافتہ ہیں۔ پھٹانی بی بی نے ایک چوری کی درخواست ایس ایچ او تھانہ چوچک کو دی، جو کہ ایس ایچ او چوچک نے درخواست پر کوئی کارروائی نہیں کر سکا۔ ملزمان نے شرح متاثرہ خاتون پھٹانی بی بی بیوہ کو اور ان کے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی۔ متاثرہ پھٹانی بی بی بیوہ اور ان کے بچے کو ڈی پی او اکاڑا، آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب کو انصاف کی اپیل کر دی۔
اوکاڑا کے نواحی علاقے حجرہ مقیم شاہ میں عوام کو محکمہ وابٹا کے خلاف احتجاج مہنگا پڑ گیا۔ ایس ڈی او کی مدعیت میں احتجاجی مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی علاقے راجوال میں بجلی کا ٹرانسفارمر گزشتہ 3 دن سے خراب تھا۔ محکمہ وابٹا میں سنوائی نہ ہوئی تو گرمی اور حبس کی ستائی عوام نے ملتان قصور مین روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا۔ ایس ڈی او لیسکو وابڈا حجرہ شاہ مقیم نے ٹرانسفارمر تبدیل کرنے کے بجائے 14 نامزد اور 30 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ ایف آئی آر میں روڈ بلاک کرنے کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقے فورٹ منرو میں غیر ملکی خاتون سیاح نے 2 افراد پر مبینہ طور پر ہراست کا الزام عائد کر دیا۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ برائے ٹرائبل ایریا کے مطابق غیر ملکی خاتون کراچی سے لاہور پھر راجن پور اور فورٹ منرو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ خاتون نے جن لڑکوں پر ہراسانی کا الزام لگایا انہی کے گھر ٹھہری ہوئی تھی اور ملزمان کے ساتھ ویڈیو بھی بنا رہی تھی۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ کا کہنا تھا کہ غیر ملکی خاتون سیاح کی شکایات پر 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ غیر کی خاتون لاہور چلی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزمان بھی روح پوش ہو گئے ہیں جن کی تلاش ابھی جاری ہے۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ کے مطابق ویزا ہونے کے باوجود کسی بھی غیر ملکی کے ضلع ڈی جی خان میں داخلے پر پابندی ہے، لہٰذا غیر ملکی خاتون کے ڈی جی خان کی حدود میں داخل ہونے کی بھی انکوائری کی جائے گی۔ کراچی میں بھوکے ڈاکو بیکری سے نقدی کے علاوہ ڈبل روٹی بھی لے اڑے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں روبی موڑ کے قریب بیکری میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ 3 ڈاکو نے بیکری کے ملازمین کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی، جبکہ اس دوران ڈاکو کیش کاؤنٹر سے رقم کے ساتھ ساتھ بیکری سے ڈبل روٹی بھی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ لاہور پنجاب میں توانائی بحران کے پیش نظر آج سے کاروباری مراکز 9 بجے بند ہوں گے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 12 جولائی کو جاری کیے جانے والے نوٹیفیکیشن میں 19 جولائی تک کاروباری اوقات کار محدود کیے جانے کے احکامات دیے گئے تھے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ دکانیں اور کاروباری مراکز جلد بند کرانے کا مقصد بجلی کی بچت ہے، جبکہ کاروباری مراکز کے اوقات کار میں عید کی وجہ سے ریلیف دیا گیا تھا۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کی مدت ختم ہونے کے بعد آج سے پنجاب بھر میں کاروباری مراکز 9 بجے بند کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ عید قربان قریب آنے کے باعث تاجروں اور شہریوں کی جانب سے یہ پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، جس کے پیش نظر حکومت نے بازاروں کو رات 9 بجے بند کرنے کی پابندی 9 جولائی تک ختم کر دی تھی۔ راجن پور میں کچے کے انتہائی مطلوب گینگ کے سربراہ 3 ڈاکوؤں نے پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ راجن پور کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس آپریشن کی تیاریاں جاری ہیں، تاہم کچھ روز قبل اشتہاری جرائم پیشہ ڈاکوؤں کی طرف سے محکمہ پولیس کے افسران کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپیل کی گئی تھی۔ اپیل میں ڈاکوؤں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، جس کے بعد آج انتہائی مطلوب 3 ڈاکوؤں نے پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ ڈی پی او احمد محی الدین کے مطابق سرنڈر کرنے والے ڈاکو گینگ کے سربراہ تھے اور انہوں نے تھانہ سرمیانی میں اسلحے کے ساتھ پیش ہو کر گرفتاری دی۔ پولیس کے مطابق گرفتاری دینے والوں میں پاندی عمرانی، پونو خان اور مولا بخش شامل ہیں۔ تینوں ملزمان قتل، اغوا اور ڈکیتی کے درجنوں مقدمات میں پولیس کے مطلوب تھے۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر نامعلوم افراد خاتون کو مبینہ طور پر گلے میں پھندا لگا کر قتل کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق سپر ہائی وے پر جمالی گوٹ میں گھر سے خاتون کی پھندا لگی لاش ملی اور مقتولہ خاتون کی شناخت 26 سالہ ریانا کے نام سے ہوئی۔ مقتولہ کے شوہر نے پولیس کو بتایا کہ وہ گھر آیا تو بیوی کا پھندا لگی لاش دیکھی۔ نامعلوم ملزمان اس کی بیوی کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کے اہل خانہ آبائی گاؤں سے لاش وصول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کے بعد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے شاہ لطیف میں پولیس مقابلے کے بعد ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ لیاقت آباد اور ڈیفنس میں فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ علاوازی لیاقت آباد نمبر 6 طیبہ مسجد کے قریب فائرنگ سے 35 سالہ اقبال زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کا واقعہ ذاتی جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ پشاور صدر سرکل کا علاقہ بچیوں کے لیے غیر محفوظ بن گیا، جہاں گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران 3 کم سن بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جن میں سے 2 کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ پشاور کے 3 تھانوں شرقی، غربی اور تھانہ گلبرگ کے حدود درندہ صفت ملزمان گڑھ بن گئے، جہاں گزشتہ 21 دنوں کے دوران 10 سال سے کم عمر کی 3 ننھی کلیوں کو سفاق درندوں نے کچل دیا۔ اتوار کے روز 10 سالہ بچی کے گھر سے
चीज लेने बाहर निकली तो इसको नामालूम मुलजिमान ने 3 जुलाई को रेलवे कॉलोनी में 10 साला महानूर को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्चियों से ज्यादती और कत्ल के 5 मुरब्बा किलोमीटर की हदूद में पेश आए, जिससे पुलिस को शुबा है कि वाक़े में मुलव्विस मुलजिमान का ताल्लुक मुनज़्ज़म गिरोह से है। पुलिस ने तफ्तीशी टीमें तो तश्कील दे दी, ताहम ना तफ्तीश अंजाम को पहुंची और ना ही मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि बच्चियों के साथ ज्यादती के वाक़यात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। कराची के इलाके सुपर हाईवे शाहनवाज शरकोट में लाश ठिकाने लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लोडर गाड़ी वाले ने गाड़ी बुक करवाने वाले को झगड़े में कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक लोडर गाड़ी वाला लाश फेंकने जा रहा था कि गाड़ी खंबे से टकरा गई। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिला शर्की अब्दुल रहीम का कहना है कि इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची और लोडर गाड़ी वाले को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से आला कत्ल और लोडर गाड़ी भी कब्जा में ले ली गई। और बलूचिस्तान के हवाले से आपको आगाह करते चलें कि बलूचिस्तान में जारी बारिशों के बायस मजीद 7 अफराद के जाँ बहक होने के बाद अब तक सूबे में बारिशों से होने वाली अमवात की तादाद 82 हो गई है, जबकि बारिशों से अब तक 3000 से जायद मकानात तबाह हो गए हैं। PDM-A के बलूचिस्तान रिपोर्ट के मुताबिक पीर को बलूचिस्तान में जारी बारिशों के बायस मजीद 7 अफराद की अमवात की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अब तक होने वाली अमवात की तादाद 82 जबकि जख्मियों की तादाद हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में बारिशों से 2536 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि 592 को जुज़वी नुकसानात पहुंचे हैं। अब तक बारिशों से सबसे ज्यादा माली नुकसान जिला वाशक में हुआ है, जहां 2080 मकानात और 550 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 706 मवेशी हलाक, 1800 सोलर पैनल, 240 बोरिंग, 1,97,900 एकड़ फसलों को नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब जिला पंजगोर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। 100 से जायद कच्चे मकानात मुंदिम हो गए और सुर्दू मरियाबाद में सैलाबी रेला 4 अफराद को बहा कर ले गया, जिनमें से 2 की लाशें निकाली गई हैं, जबकि 2 बच्चियों की तलाश जारी है। तूफानी बारिश के बाद रक्षा नदी में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि तुरबत हुशाब के दरमियान टावर्स गिरने से जिला भर में बिजली की फराहमी 2 रोज भी मुअत्तल रही।